अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको सुबह हिदायत में खुशामदीद कहते हैं। उस्मानी जाफ़री के साथ बात करेंगे, बढ़ेंगे जल्दी से अगले सेगमेंट्स की जानिब और फिर जल्दी सेगमेंट्स को ख़त्म करेंगे ताकि आपकी कॉल्स का सिलसिला जो है वो शुरू करे। और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, और सबसे बड़ा हामी जो है वो हमारे वालिद साहब ही होते हैं इस दुनिया में। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले नमाज टाइमिंग्स आपके साथ शेयर करेंगे। लंदन के वक्त के मुताबिक नमाज ज़ोहरैन है 1:02 पर, नमाज ज़ोहरैन है 1:02 पर, नमाज मगरिब है 9:36 पर, 9:36 पर, और कल की नमाज फ़जर है 2:20 पर। कल की नमाज फ़जर है 2:20 पर। नमाज ज़ोहरैन है 1:02 पर, नमाज मगरिबैन है 9:36 पर, और कल की नमाज फ़जर है 2:20 पर। ये थे नमाज टाइमिंग। जल्दी से बढ़ते हैं छोटा अमल अजीम सवाब की जानिब। जी नाज़रीन, छोटा अमल अजीम सवाब, जैसा कि वादा किया था हमने अपनी सिस्टर से, बहनों से, कि औलाद के लिए बहुत बताएंगे, और जिसका भी फ़ोन आता है औलाद के लिए ही आता है। और ज़ाहिर है उन माओं को हमारा सलाम, जो हमेशा जो है, जिनकी हर सांस जो है अपनी औलाद के लिए, और जिनका हर अपने दिल की एक धड़कन अपनी औलाद के लिए धड़क रही होती है। और फ़ोन करके उन्होंने अपनी औलाद के लिए पूछा था कि कुछ ऐसा बताएं कि औलाद अगर नाफरमान है, कहना नहीं मानती है, तो उसके लिए क्या करें। और कई बार हम प्रोग्राम कर चुके हैं औलाद पर और वालिदैन के हुकूक पर, लेकिन फिर भी अफसोस होता है और दिल करता है कि बस हाथ से दुआ करें। और जो माएँ परेशान हैं, जो वालिद साहब परेशान हैं, जहाँ अपनी औलाद के लिए उनकी परेशानियाँ हल हो जाएं, उनकी औलादें जो हैं वो उनकी खिदमत करें। अल्लाह तमाम जो है औलादों को जो है वो फरमाबरदार बना दे। लेकिन उसके बावजूद भी आपकी रिक्वेस्ट पर हमने कहा ज़रूर आपको बताएंगे, तो आज वही आपके साथ शेयर करेंगे कि औलाद अगर अतात गुजार नहीं है, नाफरमान है, तो आपको क्या पढ़ना है। और बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हकीकत है, सच्चाई है कि ऐसे भी फ़ोन आए हैं कि औलाद जो है वो यहाँ ज़ाहिर है बाहर रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, तो शराब भी पीने लगी है। कई बार जो है वो वालिदैन ने उन्हें मना भी किया। और बहुत सी ऐसी माओं के भी फ़ोन आए हैं और बीवियों के भी फ़ोन आए कि उनके शौहर जो है वो यहाँ रहते हुए शराब पीने लगे हैं। तो ये दो मसले आज हम डिस्कस करेंगे, और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के ही मुताबिक, उनके कॉल के ही मुताबिक कंट्रोल रूम से गुजारिश है कि कॉल्स जो है वो मैं ब्रेक के बाद लेती हूँ। जैसे ही सेगमेंट ख़त्म होंगे फिर हम कॉल्स को शामिल करेंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है सेगमेंट्स के बाद, ताकि जो मेरा बताने का जो मैं बयान कर रही हूँ उसका तसलसल जो है वो ना टूटे, इसलिए पूरे गो थ्रू करेंगे और फिर हम ब्रेक के बाद जो है वो कॉल शामिल करेंगे। SMS आप कर सकते हैं, SMS आना शुरू हो चुके हैं हमारे पास। ईमेल भी आप तब तक कर सकते हैं, और ईमेल का सिलसिला भी ब्रेक के बाद शुरू करेंगे। जी, औलाद जो है वो फरमाबरदार नहीं है, उसके लिए इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो सूरह सिफ्त को औलाद के अताअत गुजार करने की नीयत से 107 मरतबा तलावत करे तो उसकी औलाद फरमाबरदार हो जाएगी। स्वात और फे, सिफ, सूरह सिफ, जो सूरह सिफ को, मेरे मुंह से ते भी निकल गया था, माज़रत जाती हूँ, जो सूरह सिफ, स्वात और फे, सिफ को औलाद की अताअत गुजार होने की नीयत से 107 मरतबा तिलावत करे तो उसकी औलाद फरमाबरदार होगी। स्वात और फे जो है, स्वात और फे सूरह सिफ है। और कौन सी सूरह है हम आपको वो भी बताएंगे, कुरान पाक की सूरह नंबर कौन सी है। ये थी सूरह सिफ। सिर्फ आपको 107 मरतबा कुरान पाक की पढ़नी है सूरह सिफ, और उसको आप पढ़ेंगे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के कॉल के मुताबिक, तो आपकी औलाद जो है वो फरमाबरदार होगी। और आप जो है इस नियत से भी पढ़ेगा, और नियत से इसको पढ़ने के बाद आपने दुआ भी करनी है इंशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो ज़रूर आपकी औलाद जो है वो फरमाबरदार हो जाएगी। उसके बाद जो सबसे दूसरा बड़ा और अहम मसला जो है
شرابی یا نشئی ہو گیا ہے اولاد. بہت سی ایسی مائیں ہیں کہ جن کی اولاد اگر شراب نہیں تو کسی بھی قسم کا اگر نشہ کر رہے ہیں اور مائیں چاہتی ہیں کہ وہ نشہ نہ کرے تو ان کے لیے بھی اور افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے. لیکن ہم نے شکر کرنا چاہیے ان ہستیوں کا کہ جنہوں نے ہمارے لیے ہر چیز کا حل جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے احادیث کی صورت میں. لاکھ لاکھ شکر کے سجدے ادا کریں کہ ہمارے پاس اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو کتابیں موجود ہیں, احادیث موجود ہیں, اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی بے شمار احادیث کے کیا پڑھنا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہی جو ہے احادیث کوٹ کرتے ہیں یہاں آ کر. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جب تک ہماری سانسیں جو ہیں یہ چل رہی ہیں اپنے آئمہ طاہرین علیہم السلام کا. اولاد شرابی یا نشئی ہو گئی ہو تو امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مومنون کو رات کو سفید کپڑے پر لکھ کر سورہ مومنون کو رات کو سفید کپڑے پر لکھ کر شرابی کو باندھ دے تو وہ کبھی بھی شراب نہ پیے گا اور اللہ کے حکم سے شراب خوری سے دور ہو جائے گا. سبحان اللہ. سورہ مومنون کو اگر آپ رات کو سفید کپڑے پر لکھ کر شرابی یا کوئی بھی نشہ آپ کا بیٹا کرتا ہے اور نشہ آور چیز میں جو ہے اس کی لت لگ گئی ہے تو اگر آپ اس کے بازو پر باندھ دیں سفید کپڑے پر لکھ کر تو وہ کبھی بھی کوئی بھی نشہ نہیں کرے گا, وہ کبھی بھی شراب نہ پیے گا اور اللہ کے حکم سے شراب خوری سے دور ہو جائے گا. سبحان اللہ. سورہ صف اور سورہ مومنون دو چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں. پھر ریپیٹ کریں گے. جو شخص سورہ مومنون کو رات کو سفید کپڑے پر لکھ کر شرابی یا اپنے بیٹے کا جو بھی وہ نشہ کرتا ہے اس کو باندھ دے تو وہ کبھی بھی شراب نہ پیے گا اور اللہ کے حکم سے شراب خوری سے دور ہو جائے گا. یہ دو چیزیں, یہ دو مسئلے مجھے امید ہے کہ آپ نے نوٹ کر لیے ہو گئے. سورہ صف اور سورہ مومنون جو ہے یہ دو چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کے مطابق. اور آگے بڑھتے ہیں گھر کے لیے. گھر میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ سجدہ کی اپنے گھر میں تلاوت کرے گا, جو سورہ سجدہ کی اپنے گھر میں تلاوت کرے گا تو 3 ماہ تک اس کے گھر میں شیطان داخل نہ ہو سکے گا. گھروں کے لیے گھر میں کیا کرنا ہے تو سورہ سجدہ کی آپ نے فقط 3 بار تلاوت کرنی ہے تو 3 مہینے تک شیطان داخل نہیں ہو سکے گا. اور اس کے علاوہ جو ہمیشہ ہم بتاتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت کو پلیز اپنے گھروں میں کنٹینیو رکھیں. بہت بڑی سورہ ہے, اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس وقت تو سب دنیا بہت آگے جا رہی ہے, یوٹیوب پہ سورہ بقرہ لکھیں اور اس کی تلاوت گھر میں چلا دیں. کوشش یہ کریں کہ آپ خود جو ہے اس کی تلاوت کریں. آگے بڑھتے ہیں. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بعد نماز صبح اگر آپ فجر کی نماز کے بعد تسبیح حضرت فاطمہ زہرا جو ہے پڑھ کر اس کے بعد تسبیح زہرا ہم سب پڑھتے ہیں, بی بی زہرا کی تسبیح جب نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں, اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 100 بار کہنا ہے الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. یہ آپ نے پڑھنا ہے صبح کی نماز صبح کی نماز کے بعد تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا پڑھنے کے بعد الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. یہ آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے اور پھر 100 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی ہے. اور پھر جو دعا مانگیں گے تو ضرور آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی. اور آپ بہت مختصر ہے, صبح کے وقت ہم سب جانتے ہیں کہ رزق تقسیم ہوتا ہے. جن جن گھروں میں رزق کی پریشانی ہے وہ ضرور صبح کی نماز کے بعد یہ پڑھیں کہ اگر نماز صبح کے بعد علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ الزہرا کے بعد 100 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے الحمد للہ رب العالمین علی کل حال.
پھر 100 دفعہ درود پڑھیں اور اس دوران آپ کسی سے بات نہ کریں اور پھر اپنی حاجت طلب کریں تو پھر دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو بہت مجرب عمل ہے جو ہماری بہن، اللہ کا لاکھ 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 شکر ہے کہ جب ہم نے یہ عمل بتایا تھا تو ہماری بہنوں نے کیا، جس میں سے ایک بہن نے ہمیں فون کر کے بتایا کہ ابھی 7واں روزہ رکھا بھی نہیں تھا، درمیان میں ہی تھے، کہ ان کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو گئی، اور بہت خوشی ہوئی، دل کو بھی بہت خوشی ہوئی ہے سن کر۔ اور ضرور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر کوئی غلطی کر دیا کریں تو معاف بھی کر دیا کریں، اور سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو وہ عمل میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی، بہت زیادہ ریکویسٹ کے بعد ای میلز کافی تھیں اس عمل کو لے کر، اور ابھی تک میں پھر معذرت کروں گی کہ ای میلز کا جواب نہیں دے سکی، گھر کی شفٹنگ ہو رہی ہے بریڈ فورڈ ٹو مانچسٹر، تو ای میلز کا میں جواب نہیں دے سکی ہوں، انشاءاللہ اب سیٹ ہو جاؤں گی تو جواب دوں گی۔ تو یہ جو 7 روزوں کا عمل ہم نے بتایا تھا تو اس کو ریپیٹ کرنے کی ریکویسٹ تھی، وہ ہم ریپیٹ کریں گے، اور یہ ہماری ایک سسٹر نے ماشاءاللہ کیا بھی ہے، اور ان کا فون بھی آیا ہے کہ 7 روزے ابھی میرے پورے نہیں ہوئے تھے کہ میری دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت جہاں جہاں تک ہدایت ٹی وی دیکھا جا رہا ہے تمام لوگوں کی حاجات، جائز حاجات جو ہے وہ قبول فرمائے۔ اور یہ عمل میں نے پہلے بھی بتایا تھا، آپ کو ویزے کی پرابلم ہے، آپ کو شادی کی پرابلم ہے، آپ کو جادو کی پرابلم ہے، آپ کو جاب کی پرابلم ہے، آپ کو بیماری کی پرابلم ہے، XYZ آپ کی کوئی بھی پرابلم ہے، آپ کی کوئی بھی حاجات ہیں، آپ اس کو کیجئے۔ تھوڑی سی اس میں محنت ہے، لیکن جیسا کہ ہماری بہن لندن سے جنہوں نے فون کر کے ہمیں بتایا تھا، ان کی جو ہے وہ حاجت پوری ہوئی ہے۔ آپ سب کی اللہ رب العزت جو ہے وہ حاجات کو قبول فرمائے گا۔ وہ عمل کے جس کے کرنے کے بعد علماء کرام فرماتے ہیں کہ محال ہے کہ حاجت قبول نہ ہو۔ اگر کوئی بڑی حاجت ہو تو 7 دن روزہ رکھیں، 7 ڈیز آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اگر بیچ میں ناغہ آ جائے تو دوبارہ سے شروع کریں، لیکن 7 کنٹینیو روزے آپ نے رکھنے ہیں، اور ہر روز 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں فرض کے علاوہ۔ حاجت نماز برائے حاجات ہر روز 2 رکعت نماز ادا کریں، جس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ طارق، سورہ نمبر 86 ہے قرآن پاک کی، وہ پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 بار سورہ طارق، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 بار سورہ توحید، اور پھر نماز ختم کریں۔ 2 رکعت 7 دن روزے رکھتے ہیں، ہر دن 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، نیت کرنی ہے نماز حاجت کی، اور اس کے بعد پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 3 بار سورہ طارق، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 بار سورہ توحید، اور نماز ختم کرنے کے بعد 7 بار آپ نے کہنا ہے۔ اس کو لکھ لیجئے، اگر میں تیز ہوں تو میں تھوڑا سا اپنی سپیڈ کو کم کروں گی۔ 7 بار آپ نے کہنا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ 7 ٹائمز آپ نے یہ کہنا ہے۔ اگر نہ لکھ پائیں تو ای میل کر دیجیے گا، SMS کر دیجیے گا، انشاءاللہ جواب ملے گا۔ اس کے بعد آپ نے 91 ٹائمز، آپ نے 51 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ محال ہے کہ حاجت بر نہ آئے۔ ہر جائز حاجت کے لیے آپ نے 7 دن روزے رکھنے ہیں، 2 رکعت کی نماز پڑھنی ہے، اور جو ہم نے بتایا ہے اس کو پڑھنا ہے، اور پھر اس امید کے ساتھ ضرور اللہ رب العزت آپ کی حاجت کو پورا کرے گا، جیسے ہماری بہن کی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ابھی 7 روز نہیں پہنچے تھے، 3-4 ہی روزے رکھے تھے کہ ان کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے۔ اور جس کی جو یہ عمل کرتا ہے دعائیں قبول ہوں، تو ہدایت ٹی وی کو ضرور آپ یاد رکھیں، اور جب آپ کی حاجت قبول ہو آپ نے کچھ نہ کچھ تحفہ، مٹھائی، کچھ نہ کچھ آپ نے جو ہدایت ٹی وی کو ڈونیشن دینی ہے، کیونکہ ہدایت ٹی وی ہے تو ہم ہیں، امام زمانہ کا چینل ہے۔ اس چراغ کو ہمیشہ ہم کہتے ہیں روشن کرنے کے لیے، جلانے کے لیے ایک تیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ تیل جو ہے آپ پرووائڈ کریں گے اپنی ڈونیشن کے تھرو۔ یہ تھا جو ہے ہمارا چھوٹا عمل عظیم ثواب۔ جلدی سے بڑھتے ہیں اور آپ کو آج کا اسم اعظم بھی دیتے ہیں، اور آج کا اسم اعظم جلدی سے آپ کو دیں اور اگلا سیگمنٹ اپنا کمپلیٹ کریں۔ اور اسم اعظم آج کا آپ لے لیں الوہاب۔ آج کا اسم اعظم جو ہے
وہ الوہابو ہے، اور کیا کرنا ہے، جہاں جہاں رزق کی پریشانی ہے وہ الوہابو پڑھیں، کوئی تعداد نہیں ہے، کثرت سے جو بھی پڑھے، اور بالخصوص جو ہر بعد نماز فجر ایک سجدہ کرے جس میں اس میں مبارک الوہابو پڑھے تو انشاءاللہ بہت جلد دولت مند ہو جائے گا نماز فجر میں بالخصوص۔ اس کے علاوہ آپ ہر نماز کے بعد بھی آپ سجدہ کریں اور اس میں الوہابو پڑھیں تو انشاءاللہ جہاں جہاں مال کی پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، وہ بہت جلد دولت مند ہو جائے گا۔ اس میں اعظم ہے الوہابو۔ جی ناظرین، یہ تھا چھوٹا عمل عظیم ثواب۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب جو ہے ذکر انبیاء، اور لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام تک بتایا تھا، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت صالح علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں مختصراً بتاتے ہوئے آگے بڑھیں گے تاکہ کچھ نہ کچھ ہمیں نالج ملے صبح ہدایت میں اور انبیاء کرام کے بارے میں بھی۔ حضرت صالح جابر بن سمود بن عارم بن سام بن نوح کے بیٹے ہیں، اور صالح حبود آدم کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ بلند قامت، چوڑے سینے والے تھے اور بڑے وسیع و بلیغ تھے، سرخ و سفید رخسار اور کالی گھنی داڑھی تھی۔ آپ ہر وقت پا برہنہ رہتے تھے، لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اور تجارت کرتے تھے۔ آپ جوانی سے ہی تقوی اور پرہیزگاری میں مشہور تھے۔ مبعوث رسالت ہونے کے بعد مکمل طور پر لوگوں کی ہدایت میں مشغول ہوئے۔ ایک مدت کے بعد چند لوگ آپ کے جو ہے خلاف ہوئے اور بعض لوگوں نے آپ سے معاوضہ طلب کیا، آپ نے قبول کیا۔ لوگوں نے خواہش کی کہ فلاں چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکلے اور نکلنے کے بعد بچہ جنے، جسے آپ نے قبول کیا، اور ان لوگوں پر جو ہے جو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی ان لوگوں کا پر آپ نے اتمام حجت کریں۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ چٹان سے بچہ جننے والی عورت کی مانند گریہ و فغاں آواز بلند ہوئی اور چٹان شک ہوئی، جس میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکلی اور فوری طور پر بچہ جنا، لیکن دیکھنے کے باوجود بھی لوگ ایمان نہ لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن سے کنویں کا پانی ایک دن ناکہ پیے گی اور دوسرے دن تمام لوگ اور اس کے مویشی پئیں گے۔ جس دن لوگ پانی نہیں پی سکیں گے اور اس دن جو ہے اونٹنی جو ہے پانی پیے گی۔ 2 دن انہوں نے منعقد کیے تھے، اور ایک دن جو ہے لوگوں کو پانی پینا تھا اور دوسرے دن جو ہے وہ اونٹنی نے پانی پینا تھا، اور جن دن لوگ پانی نہیں پی سکیں گے اس دن اونٹنی کے دودھ کو استعمال کریں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہو رہا ہے اور اس میں ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ ناکہ ہے جس کے لیے ایک دن پانی پینا اور دوسرے دن تمہارے لیے مقرر ہے۔ حضرت صالح کی ناکہ جس چراغاں میں بھی جاتی تو دوسرے تمام مویشی جو ہے وحشت کر کے بھاگنے لگے، یہاں تک کہ خوف کے مارے چرنے سے بھی رک جاتے، اور اس طرح ان کے مویشی کمزور ہونے لگے، یہاں تک کہ لوگوں کے ایک گروہ نے مختلف ہیلے یعنی بہانے بنا کر اونٹ کو قتل کیا اور اونٹنی کا بچہ پہاڑی کی طرف بھاگ نکلا۔ بعض لوگوں نے صالح کے پاس آ کر ان کا علاج پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوشش کر کے اونٹنی کے بچے کو لے آؤ۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ پہاڑی کی طرف گئے۔ چوہی ناکے کے بچے کی طرف نظر حضرت صالح علیہ السلام پر پڑی تو اس نے چیخ کر کہا، اے صالح علیہ السلام میری ماں، یہ کہہ کر بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ اپنے گھروں میں 3 دن رہو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ آخر ان لوگوں پر عذاب نازل ہوا، قرآن پاک میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ ایک بہت سخت قسم کا زلزلہ آیا اور سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی عمر 280 سال تھی اور آپ رکن و مقام کے درمیان دفن ہوئے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 145 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، میں تم سے کوئی بدلہ یا اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو صرف میرا پروردگار دے گا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور بہترین بحث کے بارے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے روایت کیا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ صالح کی قوم کی ہلاکت کا اصل سبب کیا تھا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت صالح 16 سال کی عمر میں مبعوث برسالت ہوئے اور 120 سال تک ان لوگوں کے درمیان رہے، لیکن کسی نے آپ کو کوئی پازیٹیو جواب نہیں دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے 70 بت تھے جن کی پوجا کرتے تھے اور خدا کی طرف بالکل متوجہ نہیں تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو فرمایا، اے لوگوں، میں 16 سال کی عمر میں مبعوث برسالت ہوا اور تمہارے درمیان 120 برس رہا۔ آج میں تمہیں 2 چیزیں بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اگر تم چاہتے ہو تو مجھ سے جو چاہو مانگو تاکہ میں اپنے خدا سے تمہارے لیے حاصل کروں، اور وہ تمہاری حاجت پورا کرنے والا ہے، یا ایسا کرو کہ میں تمہارے خداؤں سے کوئی بات پوچھوں تو مجھے جواب دلا دو۔ اگر مجھے جواب دلا دو تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس طرح ایک دوسرے کی توہین کا موقع نہیں ملے گا۔ لوگوں نے کہا، اے صالح علیہ السلام، تو نے بڑے انصاف کی بات کی ہے، اسی بات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے بتوں کو پشت پر اٹھایا اور شہر سے باہر نکل گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کھایا پیا اور آرام کیا اور بتوں کو ایک جگہ رکھ کر صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح، اب جو پوچھنا ہو ان سے پوچھ لو۔ حضرت صالح علیہ السلام سے سب سے بڑے بت کا نام لے کر پوچھا، مگر اس سے کوئی جواب نہیں دیا، تو کہا دوسرے بتوں سے پوچھو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ہر ایک کا نام لے لے کر پوچھا، مگر کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے لوگوں، تم نے دیکھا کہ میں نے تمہارے بتوں کا نام لے کر پکارا مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ اب تم مجھ سے پوچھو اور مانگو تاکہ میں اپنے رب سے مانگوں جو تم چاہتے ہو۔ یہ لوگ اپنے بتوں کے سامنے گڑ گڑائے اور رو رو کر کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے جو صالح علیہ السلام کو جواب نہیں دیتے؟ پھر بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح علیہ السلام، تم ذرا سا دور چلے جاؤ۔ جب صالح علیہ السلام دور ہو گئے تو یہ لوگ بتوں پر چڑھاوے چڑھا کر ان کے سامنے زمین پر لوٹنے لگے اور کہنے لگے، اے بتوں، اگر آج تم صالح علیہ السلام کو جواب نہیں دیا تو ہم رسوا ہو جائیں گے اور منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام واپس آئے اور بتوں سے سوال کیا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں، آج کا دن ختم ہو گیا مگر تمہارے خداؤں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب تم مجھ سے سوال کرو تاکہ میرا خدا اسی وقت تمہاری خواہش پوری کرے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے 70 افراد جو ان کے عمائدین میں سے تھے آگے بڑھ کر آئے اور کہا، اے صالح علیہ السلام، ہم آپ سے سوال کریں گے۔ فرمایا، کیا تمہاری قوم کے سب لوگ آپ لوگوں کی نیابت پر راضی ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، اگر تمہارا خدا ہمیں جواب دے اور ہماری خواہش پوری کرے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا، اب جو مانگنا ہے وہ مانگو۔ انہوں نے کہا، تم ہمارے ساتھ اس پہاڑی کے قریب آؤ تاکہ ہم خواہش کریں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ پہاڑی کے قریب گئے تو ان لوگوں نے کہا، اے صالح علیہ السلام، اپنے خدا سے کہو کہ وہ اسی وقت اس پہاڑی میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکالے جو نکلتے ہی بچہ جنے اور اونٹنی کا رنگ بہت سرخ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگوں نے مجھ سے بہت بڑی چیز مانگی ہے، لیکن میرا پروردگار عالم بزرگ ہے اور اس کے لیے آسان ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی خواہش کا سوال کیا خدا سے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کے ساتھ ہی پہاڑ سے ایک چیخ و پکار ایسی بلند ہوئی جیسے کوئی عورت نکل رہی ہو چیختی ہوئی، اور ساتھ ہی چٹان پھٹ گیا اور ایک سرخ اونٹنی باہر نکلی اور باہر نکلتے ہی اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے، تمہارے خدا نے کس قدر جلدی ہماری خواہش پوری کی، بس اب یہ بھی دعا مانگو کہ اونٹنی بچہ بھی تھے۔
حضرت صالح علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی اور اس کے ساتھ ہی اونٹنی نے ایک صحیح و سالم بچہ جنم دیا جس کے مکمل بال اگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد فرمایا، لوگوں، کوئی بات رہ گئی یا سب پوری ہوئی؟ انہوں نے کہا، نہیں، اب آؤ ہمارے ساتھ، ہم قوم کے پاس جائیں اور ہم نے جو کچھ دیکھا ہے اسے ان سے بیان کریں۔ جب واپس پہنچے تو 70 افراد میں سے 64 جو ہے وہ کافر ہو گئے اور کہنے لگے یہ صرف ایک جادو تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد ان 6 افراد کے علاوہ سب نے تکذیب کی، اور اس کے بعد ان 6 میں سے ایک کافر ہوا، اور یہی شخص ان میں سے ایک تھا جس نے ناقے کو مار ڈالا تھا۔ جی ناظرین، آج ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دی۔ آج تک سنتے آ رہے تھے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت صالح علیہ السلام کا ناقہ، حضرت صالح علیہ السلام اونٹنی اور بچہ۔ آج ہم نے آپ کے سامنے جتنا ہو سکا وہ شیئر کیا۔ مجھے امید ہے کہ آج ابھی جس کو نہیں پتہ ہوگا ان سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیا ہوا تھا اور کس طرح ہوا تھا حضرت صالح علیہ السلام اور اونٹنی کا قصہ۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے جو ہے سیگمنٹ کی جانب، جو ہے فائدے کی بات۔ SMS آنا شروع ہو گئے ہیں، ضرور جواب دیں گے بریک کے بعد۔ فائدے کی بات میں ناظرین جو ہے چہرے کو لے کے ہی آج کل چل رہے ہیں، کیونکہ بہنوں کے ہمارے فون جو ہے وہ چہروں کے لیے ہی زیادہ آتے ہیں۔ ہمیں بہت جو ہے اپنے چہرے سے پیار ہوتا ہے، اور جب ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو ایسا لگے کہ آپ کو ذرا سا آپ کی ذات میں ذرا سا غرور آ گیا ہے تو اس چہرے کو جو ہے وہ سجدے میں گرا لیا کریں، نماز میں گرا لیا کریں۔ جو نماز جو ہے وہ سب سے بڑھ کر آپ کے غرور کو ختم کرتا ہے۔ یہ نماز جو ہے غرور کو ختم کرتی ہے۔ جب آپ کا چہرہ جسے آپ کو کتنا زیادہ پیار ہوتا ہے جب وہ زمین پر جاتا ہے تو جتنا بھی تکبر ہوتا ہے آپ کے اندر، جتنا بھی غرور ہوتا ہے آپ کے اندر، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ چہرے کے لیے ہم بتائیں گے کہ آپ نے بہت ہی کل ہم نے انڈے کے بارے میں بتایا تھا تو ہماری ایک بہن نے کہا کہ آپ نے بہت جلدی انڈا کا جو ہے وہ فنڈا بتایا تھا، آپ اس کو آرام سے بتائیں۔ دیکھیں، انڈے کو جو ہے آپ ہر طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ انڈے میں ایک سفیدی ہوتی ہے اور ایک زردی ہوتی ہے۔ جو سفیدی ہوتی ہے وہ اینٹی ایجنگ، بیسٹ اینٹی ایجنگ جو ہے گھر کا فارمولہ ہے سفیدی۔ آپ نے اس سفیدی کو جو ہے وہ چہرے پہ لگانا ہے، اور لگا کے پورا انڈا بھی لگا سکتے ہیں، لیکن آپ کو جھریوں کا پرابلم ہے، اینٹی ایجنگ پرابلم، آپ کو اینٹی ایجنگ کوئی چیز چاہیے تو وہ آپ خالی جو ہے وہ سفیدی بھی لگا سکتے ہیں، ورنہ چہرے کی اسکن کو نرم و ملائم کرنے کے لیے اگر آپ پورا انڈا لگائیں تو وہ بھی فائدہ مند ہے۔ تو ایک انڈا خوب اچھی طرح پھینٹ لیں اور اس میں آدھا چمچ شہد اگر آپ ڈالیں اور آدھا چمچ دودھ، میں دوبارہ بتاتی ہوں، ایک انڈا آپ نے لینا ہے۔ کل خالی انڈا بتایا تھا، آج ہم جو بتا رہے ہیں اس میں آپ کو شہد بھی ڈالنا ہے، اس میں آپ کو دودھ بھی ڈالنا ہے، اور یہ دونوں چیزیں آپ یقین کریں کہ ابھی میں نے صرف انڈا لگایا، یہ میں نے خود نہیں آزمایا، مجھے ٹائم نہیں ملا، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں ایک انڈا آپ پھینٹیں۔ اگر خالی انڈا آپ کو نہیں لگانا ہے تو آپ نے آدھا چمچ شہد اور آدھا چمچ دودھ، ملک آپ نے ڈالنا ہے، آدھا چمچ شہد، آدھا چمچ ہنی اور آدھا چمچ ملک اس میں ڈالیں، اور پھر اس کو پھینٹیں اور پھر اس کو چہرے پہ لگا کے چھوڑیں، تو پھر آپ رزلٹ دیکھیے گا، کیا ہی خوبصورت آپ کی اسکن ہوگی اور رنگ بھی آپ کا فیئر ہوتا چلا جائے گا۔ انڈے میں شہد اور دودھ کا استعمال از اپ ٹو یو، آپ کتنا شہد اپنے چہرے پر برداشت کر سکتے ہیں، اور اسی آپ آدھا چمچ میرا خیال ہے کوائٹ انف۔ اگر آپ زیادہ اس میں گاڑھا پن چاہتے ہیں تو 1 چمچ شہد کر لیں، لیکن آدھا چمچ شہد جو ہے بالکل پرفیکٹ ہے کوئی بھی پیسٹ بنانے کے لیے انڈے میں آدھا چمچ شہد اور آدھا چمچ دودھ جو ہے، اور یہ چمچ جو ہے ٹی اسپون نہیں ہے، ٹیبل اسپون ہے، کھانے کا چمچ آپ نے ڈالنا ہے، اور اس کو اچھی طرح پھینٹ کر اپنی اسکن پہ لگانا ہے، اور اس کو آپ 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ نیم گرم پانی سے آپ اس کو جو ہے وہ دھو لیجئے، اور پھر آپ اس کی جو ہے اپنے چہرے کی رنگت دیکھیے گا کتنا فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ دودھ میں بادام کے چھلکے پہلے آپ جو ہے وہ اتار لیجئے، بھگو دیجئے رات میں، اس کے بعد دودھ میں بادام آپ نے ملانا ہے اور اس کو جو ہے ایک پیسٹ سا بنانا ہے اسکرب کے طور پر۔ دودھ میں بادام پہلے آپ بھگو دیجئے، بادام کو پانی میں بھگو دیجئے، بھلے دودھ میں بھگو دیجئے، چھلکے اتار کر
फिर जब आप उनको ब्लेंड करेंगे, ग्राइंड करेंगे, तो एक गाढ़ा किस्म का जो है दूध की मिकदार कम, बादाम की तादाद जो है वो ज़्यादा, एक पेस्ट निकल कर सामने आएगा दूध और बादाम का, और एक लई सी होगी, और उस लई को आपने, उस पेस्ट को, उस स्क्रब को आपने चेहरे पर मलना है और उससे अपना फेस धोना है। लगाकर छोड़ सकते हैं, टाइम है तो बिल्कुल लगाकर छोड़ दीजिए, 5 मिनट 10 मिनट जितना दिल चाहे, लेकिन ये होममेड स्क्रब है। दूध में बादाम को भिगो दीजिए और फिर भिगोने के बाद जब सॉफ्ट हो जाए इसको ग्राइंड कीजिए, इसका पेस्ट बना लीजिए, एक लई की सूरत में पेस्ट निकल कर आएगा। स्क्रब होगा आलमंड स्क्रब होममेड दूध और बादाम का, और फिर उस स्क्रब से आपने अपना फेस धोना है, और फिर जब आप उससे रोज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही फ़र्क नज़र आएगा। और कुछ भी नहीं कर सकते तो मैं तो आपको बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ, बेसन से अपना मुंह धोया करें, बहुत ही जो है बेसन फ़ायदेमंद होता है, नेचुरल स्क्रब है होममेड घर का। उसके बाद एक अदद सुर्ख पका हुआ टमाटर, टमाटर की कई किस्म होती हैं, पहले भी बता चुके हैं। टमाटर को लाल, बिल्कुल जो लाल टमाटर होता है, आपने उसको पका हुआ टमाटर उसको 2 पीस करें, 2 टुकड़े करें, और अच्छी तरह से चेहरे पे उसकी क्लींजिंग करें, जैसा कि हम क्लींजिंग वाइप से क्लींजिंग करते हैं। यहाँ आपने टमाटर से जो है वो क्लींजिंग करनी है, और 15 मिनट तक आप अपने फेस की क्लींजिंग करें। उसके बाद रिजल्ट देखें और हमें फ़ोन करके रिजल्ट ज़रूर बताइए। ये था फ़ायदे की बात, मुख्तसर करेंगे, तबीयत साथ नहीं दे रही है, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम को आगे लेकर चलें, और मुझे उम्मीद है कि ब्रेक के बाद आप मेरा भरपूर साथ देंगे। ब्रेक के बाद का प्रोग्राम आपका होगा, और प्रोग्राम का टॉपिक क्या होगा? दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। बिल्कुल, क्या सिर्फ वालिदैन ही हमारे मुखलिस हैं, या इस दुनिया में, इस नफ्सा नफ्सी के दौर में कोई दोस्त भी होता है, कोई सच्चा मुखलिस इंसान भी होता है? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।